अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज के वीडियो में एक नई पुरसरार कहानी। शाम की सुरमई चादर तारीकी के स्याह समंदर में डूब कर निकली तो वो खुद भी स्याह रंग हो चुकी थी। तारीकी ने अपने हैबतनाक पंजों में हर शय को जकड़ लिया था। हर चीज़ पर तैरगी का साया था और हर चीज़ तारीकी की फुलादी गिरफ्त के शिकंजे में जकड़ी थी। तारीकी का साया भी आसेब के साए की मानिंद होता है, जिस पर पड़ जाए इसी को बेकरार कर डाले। जैसे कि तकदीर का साया भी जिस पर पड़ता है इसको बर्बाद कर डालता है। हाँ, तकदीर ऐसी ही ज़ोर आवर है कि इसके आगे कोई तदबीर कारगर नहीं रहती। मैं हत्तुल अमकान तेज़ चलने की कोशिश कर रहा था। सड़क ताहत निगाह वीरान थी। सिर्फ सन्नाटा था जो मेरे साथ साथ चलता था और तारीकी थी जो मुझ पर साया फगन थी। किताबों का थैला मैंने पुश्त पर लाद रखा था। नज़ीर, अकब से उभरने वाली आवाज़ ने मुझे ठटक कर रुकने पर मजबूर कर दिया। पलट कर देखा तो सवाए तारीकी के कुछ दिखाई न पड़ा। बस हैबतनाक अंधेरा था जो आंखें फाड़े मुझे देख रहा था और मैं इसे। कौन है? मैंने पूछा, मगर जवाब ना आया। मैंने अपना वहम जानकर सर झटका और कदम आगे बढ़ा दिए। नज़ीर, बात सुनो। आपकी आवाज़ वाज़े आई थी। मैं चाह कर भी इसे वहम गर्दान ना सकता था। मैंने टार्च रोशन की और पलटा। सुनसान सड़क मुंह चढ़ा रही थी। खौफ की कटीली लहर बरकी रूह की मानिंद पाँव की एड़ियों से सर तक कूंद गई। कुछ देर तक तो मैं हिलने के भी काबिल ना रहा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मगर ज़रा अंदाज़ा करें कि गाड़ी तारीकी हो, यकीनन आपकी भी यही हालत होगी। मैंने एक तवील सांस लेकर ख़ुद को कंपोज किया और चलने लगा। मैंने ध्यान ना दिया। फिर तेज़ हवा सुरसराती हुई गुजरने लगी। हवा इस कदर तेज़ थी कि ज़मीन पर कदम जमाना मुश्किल हो रहा था। सड़क के अतराफ तवील कामत दरख्त थे। मैंने दरख्त के नीचे पनाह लेने का सोचा। टार्च की रोशनी ने दरख्त को छुआ और मैं साकत रह गया। दरख्त साकत था। इसका एक पत्ता भी ना हिल रहा था, जबकि तेज़ हवा मेरे कदम उखेड़ दे रही थी। मैंने इस तरारी अंदाज में टार्च से तमाम दरख्तों को खंगाल डाला। वो सब के सब साकिन थे। क्या था ये? किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में भींच कर छोड़ा था। हरास पसीना बनकर मुझे शराबूर कर गया था। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। नज़ीर, मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ। कराहती हुई आवाज़ मेरे हवास सुन कर गई। मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा दिल डूब रहा है, मेरी मदद करो। किसी मर्द की आवाज़ थी जिसमें दर्द भरा था। मैंने अपनी तमाम कुव्वतों को मुज्तमा किया और सर पर दौड़ लगा दी। तेज़ हवा बार बार मेरे आगे डोरे अटका रही थी। दर्द भरी सरगोशियाँ मेरी समातों को चीर रही थीं, लेकिन मैं किसी कीमत पर रुकने पर आमादा ना था। किसी भी कीमत पर नहीं। हर कदम पर मेरा दिल मारे खौफ के उछलकर हलक में आन फंसा था। मेरी मदद करो नज़ीर, मैं मर जाऊंगा। कोई चिल्लाया। दहशत ने मेरा दिल दबोच लिया। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। अचानक किसी बाइक के ब्रेक चरचराए। मैंने हड़बड़ा कर देखा। वो मेरे जानने वाले थे, शकूर चचा। क्या बात है नज़ीर पुत्र, इतना घबराया हुआ क्यों है तू? मैं एकदम जैसे होश में आया था। हवा रुक चुकी थी। मैंने पसीना साफ करते हुए हवास बहाल किए और कहा, कुछ नहीं चचा, ऐसे ही अकेले में दिल घबरा रहा था। चल मेरे साथ चल। उन्होंने कहा तो मैं इन किताबों का थैला संभाला और इनके पीछे बैठने में लम्हा भर की भी ताख़ीर ना की और चल दिया। बाबा, मोहम्मद अहमद ने मुझे जगाया तो मेरे चेहरे पर पसीने की नमी थी। चले नमाज पढ़ने। वो मुझे जगा कर चला गया। इतने अरसे बाद ये ख्वाब, मेरा जहन उलझ गया। मैं इस वक्त नौजवान था जब मेरे साथ ये बचपन वाला वाक़या पेश आया था। बाबा आप ही जाएं, अहमद की आवाज़ उभरी तो मैं सर झटक कर वाशरूम में चला गया। वज़ू किया। हम बाप बेटा करीब मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। नमाज पढ़कर हम घर आए तो नाश्ता करके अहमद स्कूल रवाना हो गया और मैं अपनी शॉप पर नज़ीर बुक डिपो एंड स्पोर्ट्स सेंटर चला गया। ये शॉप मेरे सबसे बड़े भाई ज़हूर अहमद की थी।
ابو کی وفات کے بعد گھر کا سارا خرچ اس دکان کے سہارے چل رہا تھا۔ پھر مقبول بھیا نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی اور ان کا ساتھ دینے لگے۔ ہم 5 بہنیں اور 5 ہی بھائی تھے۔ ظہور بھائی شادی کے بعد لاہور ماڈل ٹاؤن شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ رمضان میں مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے۔ تیسرے روز 22 نومبر کو ہارٹ اٹیک میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد بھائی مقبول احمد بھی 19 اپریل کو چل بسے۔ والدہ محترمہ بیٹوں کی جدائی برداشت نہ کر سکیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ چھوڑ گئیں۔ محض 11 ماہ میں اتنے پیارے رشتے ایک ایک کر کے بچھڑ گئے۔ صدمہ بہت بڑا تھا، مگر انسان بھی نہایت ٹھیٹ واقعہ ہوا ہے۔ کیا کیا نہیں سہ جاتا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ دکان بڑے بھائی منیر احمد چلا رہے تھے۔ میں بھی اکثر دکان پر ہی ہوتا تھا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، محمد احمد۔ خیر، منیر بھائی بھی اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ مندور بھائی تو میری پیدائش سے پہلے بھی وفات پا گئے تھے۔ منیر بھائی کی موت کا صدمہ سہنا اگرچہ بہت مشکل تھا، مگر بہرحال سہ ہی لیا، کیونکہ سہنا ہی پڑتا ہے۔ پھر ایک بہن سریا بھی زندگی کی بازی ہار گئیں۔ یوں بھائیوں میں صرف میں ہی ہوں، چاروں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ انکل احمد، فراز کی نیافت ہے آپ کے پاس؟ ایک لڑکے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ نہیں، لیکن میں آپ کو منگوا دوں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر ماضی میں کھو گیا۔ اس دن مجھے ظہور بھائی نے بک شاپ کے لیے کچھ کتابیں وغیرہ لینے بھیجا تھا۔ واپسی پر بس خراب ہو گئی۔ مسافر بس اور سب ڈرائیور کو کوستے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ میں بھی گھر آ رہا تھا کہ وہ واقعہ پیش آیا۔ اب تو میں اس واقعے کو ماضی میں دفن کر چکا تھا، لیکن آج خواب میں پھر۔ نذیر چچا، ایک رجسٹر اور 3 پوائنٹس دیجیے گا، ایک لڑکے کی آواز نے پھر مجھے چونکا دیا تھا۔ میں سر جھٹک کر ہال میں پہنچ گیا اور سونے رجسٹر پکڑا، اور یہ عامر ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے ملازم کو آواز دی اور پوری طرح دکان کی سمت متوجہ ہو گیا۔ پھر سارا دن سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ رات کو جب میں گھر جا رہا تھا تو اکثر دکانیں بند ہو چکی تھیں، گلی سنسان تھی۔ مجھے بارہا احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھنے پر کسی ذی روح کا نشان بھی نہ ہوتا۔ اس رات والی کیفیت تازہ ہو رہی تھی۔ میں نے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ کسی کی یک پستہ سانسوں کا پھپکا میری گردن کی پشت سے ٹکرایا تو نہ جانے کیوں میری ریڑھ میں خوف کی کٹیلی سرد لہر سنسنی بن کر دوڑ گئی۔ گھر پہنچنے تک میرے ساتھ یہی حال رہا۔ بہرحال رات بخیریت گزری، سوائے اس خواب کے۔ اس رات بھی وہی خواب بھوت بن کر آیا تھا۔ عامر، وہ 50,000 روپے دینا، میں شیخ صاحب کے ساتھ ہی لاہور چلا جاتا ہوں۔ شاپ کے لیے کافی سامان لینا تھا۔ کچھ دیر قبل میں نے عامر کو پیسے پکڑائے تھے۔ اس نے دراز کھولی۔ میں اپنی جیب سے روپے نکال کر گننے لگا، جب ہی عامر کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ سر، پیسے تو اس میں نہیں ہیں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب ہے؟ پھر کہاں ہیں؟ پتہ نہیں سر، میں نے تو یہیں رکھے تھے۔ وہ گھبرا کر درازیں کھنگالنے لگا، مگر روپے نہ ملے۔ صبح کا وقت تھا، ابھی تک شاپ پر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ عمر کے علاوہ دونوں ملازم لڑکے دیر سے آتے تھے۔ میں نے محض 20 منٹ قبل اسے پیسے پکڑائے تھے، اب جواب غائب تھے۔ عامر میرے پاس کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ وہ نہایت ہی ایماندار تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، لہٰذا اس پر شک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں میں تھا یا عامر؟ پھر پیسے آخر گئے کہاں؟ عامر گھبرایا ہوا تھا۔ مل جائیں گے یار، کہیں اور رکھ دیے ہوں گے تو نے، مجھے تجھ پر برا بھروسہ ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر بعد میں نے جیب سے موبائل نکالا تو ٹھٹک گیا۔ پیسے میری جیب میں تھے۔ میں نے نکال کر دیکھا، وہی 50,000، حالانکہ میں اچھی طرح جیبیں ٹٹول چکا تھا۔ پیسے مل گئے عامر؟ وہ شیلف میں کتابیں سیٹ کر رہا تھا، فوراً لپک آیا۔ کہاں سے؟ میری جیب سے۔ میری آواز پست تھی۔ آپ نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے ہوں گے سر۔ وہ ہلکا پھلکا ہو کر پلٹ گیا۔ میں الجھے ذہن کے ساتھ وہیں بیٹھا، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں کی زد میں تھا۔ گرمی سے جھلستی ہوا ذرا سرد ہو گئی تھی۔ اگر بارش ہو جاتی تو گرمی کا زور ٹوٹ جاتا۔ سر، میں ذرا رائل بیکری سے سموسے لے آؤں؟ عامر بتا کر جانے لگا تو میں نے اسے آواز دی، یہ سموسوں کے لیے اور چائے بھی لیتے آنا۔ اور جب وہ آیا تو بارش کھل کر برس رہی تھی۔
عامر بارش میں شرابور تھا۔ یہ لیں باس، بارش نے عامر کا موڈ بھی خوشگوار کر دیا تھا۔ اس نے چائے کا تھرموس اور سموسوں اور بسکٹ کی ٹرے کاؤنٹر پر دھری اور خود پلٹ کر تولیے سے بال جھاڑنے لگا۔ میں نے پلکیں جھپکیں اور دنگ رہ گیا۔ سارے کے سارے سموسے غائب تھے، غالباً بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ یہ کیا سر، سموسے آپ کھا گئی اتنی جلدی؟ اس کی نظروں میں لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں چپ رہا۔ اس نے تھرموس اٹھا کر کپ میں چائے انڈیلنا چاہی تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ تھرموس خالی تھا، یکسر خالی۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتا ہوا ٹرے اٹھا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو ششدر رہ گیا۔ سر، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا اور سر تھام لیا۔ شاپ کی ہر چیز بکھری پڑی تھی، شیلف اور الماری خالی تھیں، جبکہ فرش پہ کتابیں اور دیگر اشیاء کا ڈھیر لگا تھا، جبکہ مجھے کسی بھی چیز کے گرنے کی آواز تک نہ آئی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا سر؟ عامر کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ میں محض سر ہی ہلا سکا۔ وہ اندر آ کر سامان سیٹ کرنے لگا۔ اس کی تعجب نگاہ گاہے بگاہے مجھ پر اٹھ جاتی تھی۔ پھر ایسے واقعات معمول بن گئے۔ گھر میں بھی یہی ہونے لگا۔ پکا ہوا کھانا حتیٰ کہ فریج تک خالی ہو جاتا۔ کمرے کی تمام اشیاء بکھری ہوئی ہوتی، گویا طوفان آیا ہو۔ ادھر ہر چیز سمیٹی اور ادھر کمرہ پلٹ۔ سرگوشیاں اور کہکے سنائی دیتے۔ کبھی کبھی ساری رات کسی کی درد بھری کراہیں نیند اڑائے رکھتی، کبھی کسی کے چلانے کی آوازیں آتی۔ شاپ پر بھی یہی سب چلتا رہا۔ لڑکے ہراساں رہنے لگے۔ غرض زندگی محض ایک الجھن بن کر رہ گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ وہ جون کی ایک گرم دوپہر تھی۔ لڑکے کسی نہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ میں اکیلا بیٹھا تھا جب کسی کی سسکیاں ابھرنے لگیں، کرب کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی سسکیاں۔ کون ہو تم؟ میں عاجز آ گیا تھا اس صورتحال سے۔ جواباً سسکیاں تیز ہو گئیں۔ میں نے پوچھا ہے کہ کون ہو تم؟ کیوں اس طرح سے زندگی عذاب بنا رہے ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں پھٹ پڑا۔ تبھی سسکیاں تھم گئیں اور ایک سرمئی سایہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کے نقوش مبہم تھے۔ کیا بگاڑا ہے تم نے میرا؟ یاد کرو وہ رات جب میں نے تم سے مدد مانگی تھی، تمہاری منتیں کی تھیں۔ اگر تم اس رات میری مدد کر دیتے تو میں اتنے سال یوں اذیت میں نہ گزارتا۔ مجھے میرے دشمن پکڑنا چاہتے تھے اور وہ مجھے پکڑ کر لے گئے۔ اگر تم بے حس نہ بنتے تو اس نے تیش سے بولتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم مشکل میں ہو، اور میں بھلا تمہاری مدد کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اپنا دفاع کیا۔ یہ مت کہو، وہ چلا اٹھا۔ اس کی آواز فرتے غیظ سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا تو تھا کہ میری مدد کرو، اور اگر تم میرا ہاتھ تھام لیتے تو وہ لوگ مجھے کبھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، کیونکہ تمہارے پاس جو کتابیں تھیں ان میں مجموعہ وظائف بھی تھا، اور قرآنی آیات کی وجہ سے ہم لوگ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ اگر تم میرا ہاتھ تھام لیتے تو مجھے اذیت تو ہوتی، لیکن میں ان دشمنوں سے تو بچ جاتا۔ لیکن تم نے میری آواز پہ کان تک نہ دھرا۔ اب مزہ چکھو۔ تیش سے بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ فاتحانہ ہو گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم مجھے ایسے ہی تنگ کرتے رہو گے؟ میں نے الجھ کر استفسار کیا۔ یہ تو ٹریلر ہے، پکچر تو ابھی باقی ہے میرے دوست۔ وہ ہنسا تو زمین لرزنے لگی۔ اسی اثنا میں کچھ کسٹمرز آ گئے تو وہ چپ ہو گیا۔ شاپ پر کام کرنے والے لڑکے بھی آ گئے تھے۔ ایک کسٹمر نے بکس پر کور لگوانے تھے۔ اوئے یہ کور لگا دے، میں کہہ کر باقی کسٹمرز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شاپ پر کافی رش تھا۔ ایک لڑکا بیڈمنٹن لے رہا تھا۔ عامر شٹل دینا، میں نے عامر کو آواز دی۔ وہ بری طرح کھانستا ہوا شٹل اٹھا لایا۔ اچانک میرے سر پر کوئی وزنی چیز گری۔ درد کی شدید ترین ٹیسیں مجھے سر تھامنے پر مجبور کر گئیں۔ اگلے ہی لمحے سر پر دوسری بھاری ضرب لگتی تو ضبط کے باوجود میری راہ نکل گئی۔ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، عامر ہاتھ میں بھاری سٹیپلر لیے ہکا بکا کھڑا تھا۔ دونوں لڑکے اور کسٹمر اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ وہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ مجھے معاف کر دیں سر، مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ گڑبڑایا ہوا تھا۔ واہ، پتہ کیسے نہیں چلا؟ تم نے خود سر کو سٹیپلر مارا ہے، دوسرا لڑکا چہک کر بولا۔
کسٹمرز بھی اسے لان تان کرنے لگے۔ تبھی میں نے عامر کے ساتھ کھڑے اس سرمئی سائے کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ اسی سائے کی کارستانی ہے۔ عامر شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اچانک ایک پرچھائی سی کسٹمرز پر جھپٹی، سب کی بے اختیار چیخیں نکل گئیں اور وہ بھاگ اٹھے۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کاؤنٹر گلاس تڑک کر چکنا چور ہو گیا۔ اس کی کرچیاں بارش کے قطروں کی طرح ارد گرد بکھر گئیں اور میں ایک بار پھر سر تھام کر رہ گیا۔ پے در پہ ایسے واقعات نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ بہرحال پھر میں نے حافظ منظور احمد سے رابطہ کیا اور انہیں تمام احوال کہہ سنایا۔ وہ بغور سنتے رہے۔ ان کے تاثرات گھمبیر تھے۔ کل آنا۔ میں سر ہلا کر واپس آ گیا۔ میں زیر لب قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا، تاہم مجھے بار بار لگتا رہا تھا کہ کوئی مجھ پر موت بن کر جھپٹنے والا ہے۔ دل خوف کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس دن بھی غیر معمولی واقعات پیش آتے رہے، مثلاً سامان بکھر جانا، زمین تپ کر تندور بن جاتی یا سرسراہٹیں ابھرنے لگتی۔ یہ 3 دن کا عمل ہے۔ تمہیں کسی ویران جگہ کرنا ہوگا، تمہیں بہت ڈرایا جائے گا، بہت سے واقعات دکھائے جائیں گے، لیکن وہ محض نظر کا فریب ہوگا تمہارے اعصاب توڑنے کے لیے۔ اگر تم نے اپنے اعصاب پر خوف پر قابو پا لیا تو کامیابی حاصل کر سکو گے۔ بصورت دیگر انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر مفہوم واضح تھا۔ وہ قدر توقف سے مجھے عمل کا طریقہ بتانے لگے۔ ایک آیت کا ورد مکمل درست تلفظ سے کرنا تھا۔ میں نے چند منٹ میں ہی وہ آیت یاد کر لی تھی۔ یہ میری کامیابی کی کنجی تھی۔ در حقیقت قرآن مجید ہی ہماری کامیابی اور نجات ہے، پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے نجات کی چابی ہے، مگر ہم بھٹک چکے ہیں۔ اس ذریعہ نجات کو چھوڑ کر ہم نے وقتی تسکین کے دوسرے بہت سے ذرائع تلاش کر لیے ہیں۔ یورپ کی اندھی تقلید دھیرے دھیرے ہمیں ختم کر رہی ہے، مگر ہم ہیں کہ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتے، اور اسی لیے ہم دنیا میں ناکام ہیں۔ دنیا آخرت کی کامیابی اور ہماری بھلائی اسلام میں ہی ہے۔ رات تاریک تھی، آسمان پر ستارے زمین کو روشنی کی خیرات بانٹ رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ خیرات تاریکی کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ خوف کسی ہیبت ناک عفریت کی صورت فضا پر مسلط تھا۔ میں نے اپنے گرد حصار کھینچا اور بنجر زمین پر بیٹھ گیا اور اسی آیت کریمہ کا ورد کرنے لگا جو حافظ صاحب نے مجھے بتائی تھی۔ پھر میرے اندر کنڈلی مارے بیٹھا ڈر دھیرے دھیرے سر ابھارنے لگا۔ نہ جانے کیوں، مگر دل دھڑکنے کی رفتار معمول سے بڑھ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ نارمل گزرے، پھر اچانک میرے سر کے اوپر سے ایک چیل دردناک انداز میں کرلاتی ہوئی گزری۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے کسی کے درد سے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی سخت اذیت میں ہے۔ تاریک رات، تنہائی اور کسی کی دردناک کراہٹیں، میرا دل دہشت کی مٹھی میں جکڑا جانے لگا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا، بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وقت سرے سے گزر ہی نہیں رہا تھا۔ لمحے صدیوں کا روپ دھار چکے تھے، کراہیں لمحہ بلند ہوتی گئیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں بے اختیار بھاگنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر قبل اس کے کہ میں دائرے سے باہر نکلتا میں نے خود پر قابو پا لیا۔ بہرحال وہ اعصاب شکن لمحات اپنے تمام تر تناؤ سمیت گزر گئے۔ برے وقت کی واحد خوبی یہی ہوتی ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، بھلے اپنے ساتھ سب کچھ ہی لے جائے، اور اچھے وقت کی خامی یہ ہے کہ یہ رکتا نہیں، گزر جاتا ہے۔ بہرحال وقت گزر گیا، میرا عمل مکمل ہو گیا اور میں نے گھر کی راہ لی۔ اگلے روز ابھی میں نے دائرہ کھینچا ہی تھا کہ وہی درد بھری کراہٹیں ابل پڑیں۔ میں نے شاپ عمل کے دوران بند ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں گھر پر ہی رہا۔ مجھے سارا دن وہ سایہ عمل سے روکتا رہا، کبھی دولت کا لالچ دیتا تو کبھی دھمکیاں۔ دن اسی طرح گزر گیا تھا اور اب میں یہاں تھا۔ میں نے ورد شروع کر دیا۔ کراہٹیں اسی قدر بلند ہو گئیں کہ خود کو دی گئی تمام تر تسلیاں اور کی گئی تلقین بھگ سے اڑ گئیں۔ اس وقت میری خواہش محض یہی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ یہ خواہش اس طرح بن کر رگوں میں دوڑ رہی تھی، بلکہ گونج رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں بازو کندھوں کی جڑ سے غائب تھے۔ گھٹنوں سے نیچے پنڈلی یا پاؤں نامی کسی شے کا وجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود چل رہا تھا۔ اس کا باقی ماندہ وجود لہو میں تر تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا، خون کا تالاب سا پیچھے بنتا جا رہا تھا۔ یکایک
اس نے گردن کو جھٹکا دیا اور اس کا سر تن سے الگ ہو کر فضا میں اس کے قد کے برابر تیرنے لگا۔ ادھر آ کر میری بات سنو۔ اس کا مخاطب غالباً نہیں یقیناً میں ہی تھا۔ میں چپ چاپ عمل میں مصروف رہا۔ اچانک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میری گردن میکانکی انداز میں اس طرف مڑ گئی۔ وہ سیاہ دیو ہیکل کتا تھا۔ سر اڑتا ہوا کتے پہ جھپٹا اور کتا دھپ کی آواز سے نیچے گر گیا۔ اس کا کچومر نکل گیا تھا۔ سر پھر آ کر اس شخص کے پاس فضا میں معلق ہو گیا۔ سنائی نہیں دیتا کیا؟ ادھر آؤ۔ تحکم سے بھرے بھرپور لہجہ خوف رسیاں بن کر میرے وجود کو جکڑے جا رہا تھا اور اس کی گرفت لمحہ بلمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھیانک سر مجھ پر جھپٹا۔ خوف جھپٹ کر میرا گلا دبوچا تھا۔ میں نے لاشعوری طور پر آنکھیں میچ لیں۔ ٹھک کی آواز ابھری اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں۔ عمل کا وقت مکمل ہو گیا۔ میں اٹھا اور گھر چل دیا۔ رات نہ جانے کس کی موت کا سوگ منا رہی تھی۔ آسمان کو گہرے بادل ڈھانپے ہوئے تھے، اسی لیے ستارے بھی روشنی کی خیرات لٹانے سے قاصر تھے۔ لہٰذا آج سیاہ رات کا سیاہ کشکول یکسر خالی تھا اور سیاہ رات حسرت و یاس کے عالم میں سر اٹھائے آسمان پر ستاروں کے سکے ڈھونڈ رہی تھی۔ دفتن اس کے کشکول میں ٹھک سے کچھ گرا۔ اس نے بے اختیار کشکول میں جھانک کر ملنے والی خیرات کو دیکھا۔ پھر یہ خیرات ایک تواتر سے کشکول میں گرنے لگی، لیکن وہ خیرات روشنی کی خیرات نہیں تھی، وہ بادلوں کے آنسوؤں کی خیرات تھی۔ سیاہ رات کے سیاہ کشکول میں گرتے خیرات کے قطرے بھی سیاہ رنگ تھے، یا پھر اسی کو ایسے لگ رہے تھے۔ اس نے کشکول پھینک دیا اور بادلوں کے ساتھ مل کر ہواؤں سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کے سیاہ وجود کی طرح اس کی قسمت بھی سیاہ ہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کے مقدر میں روشنی کا سراغ نہ تھا، اس لیے وہ سیاہ رات اپنی سیاہ بختی پہ آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے عمل شروع کیے 10 منٹ ہونے کو تھے جب وہ کراہٹیں پھر ابھرنے لگیں۔ اس بار یہ کسی ایک شخص کی کراہٹیں نہیں تھیں، بلکہ بہت سے لوگ، بہت سی آوازیں تھیں۔ ان میں ہر عمر کے شخص کی آواز شامل تھی۔ شیر خوار بچوں سے لے کر بوڑھوں تک وہ سب کے سب انتہائی دردناک انداز میں کراہ رہے تھے، گویا انہیں کوئی ذبح کر رہا ہو۔ وہ دلخراش چیخیں تھیں۔ یکدم خاموشی چھا گئی۔ ہر آواز مر گئی تھی، گویا کہیں پاتال کی گہری کھائیوں میں دفن ہو گئی تھی۔ قبل اس کے کہ میں سکون کا سانس لے پاتا، یک لخت آسمان پھاڑ دینے والا شور بلند ہوا، گویا آسمان زمین پر آ گرا تھا۔ وہ آوازیں اس قدر اذیت ناک تھیں کہ میں تڑپ گیا۔ پھر اچانک شور تھم گیا، فضا پر خاموشی کا پہرا لگ گیا۔ ایسی گمبھیر خاموشی کے دل دھڑکنے کی آواز نکارے کی آواز سے مشابہ تھی۔ میں نے ایک سیاہ روش شخص کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا قد کم از کم 9 فٹ رہا ہوگا۔ اس نے ہاتھ میں کسی شخص کو یوں اٹھا رکھا تھا گویا کسی پتے کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی انگلیاں ہاتھ میں پکڑے شخص کے جسم کے پار نکل گئیں۔ اس بدنصیب کی آخری چیخ بڑی بھیانک تھی۔ وہ دیوزات اس کی لاش کو منٹوں میں ہڑپ کر گیا۔ رات بے حد سیاہ تھی، مگر اس کے باوجود وہ منظر میں یوں دیکھ رہا تھا کہ گویا دوپہر کا وقت ہو۔ عمل روک تو ورنہ نتیجہ بھیانک ہوگا، وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ عمل روکتے ورنہ بری طرح پچھتائے گا۔ اس آواز میں بادلوں کی سن گرج تھی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، وہ دیوزات کیا کرنے والا تھا۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا۔ وہ اپنی انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا پلٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں۔ میں کچھ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ حیرت ہے کہ آنکھیں بند کرنے کا خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا۔ اس طرح تو باہر جو بھی ہوتا رہے مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے گا۔ واہ، میں دل ہی دل میں مسرور ہوا۔ میرے ہونٹ بستور ورز میں مصروف ہو گئے۔ ایک سہمی سی مانوس آواز نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دہل کر یکلخت آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کا منظر میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ میں پوری جان سے لرز اٹھا۔ جسم کا تمام خون گویا خشک ریت میں ڈھل گیا تھا۔ وہ دیوزاد میرے بیٹے محمد احمد کو کسی ہلکے پھلکے کاغذ کی مانند اٹھائے ہوئے تھا۔ ہاں، وہ احمد ہی تھا، میرا اکلوتا بیٹا۔ بابا مجھے بچا لیں۔ اس کی آواز دہشت زدہ تھی اور آنکھوں میں خوف کے سائل لرزیدہ تھے۔
دیوزاد نے احمد کو زمین پر پٹک دیا۔ احمد کے ساتھ ساتھ میری بھی چیخ نکل گئی۔ ہوا گھبرا اٹھی اور ارد گرد چکرانے لگی۔ باہر آ جاؤ ورنہ میں تمہارے سامنے اس کے ٹکڑے۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں بہت ڈرایا جائے گا لیکن حصار کے باہر مت نکلنا۔ حافظ صاحب کی تنبیہ میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میرے قدم دوبارہ حصار کے اندر گڑ گئے۔ باہر آ جاؤ ورنہ، وہ دیوزاد انگارہ اگلتی آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، اگر تم نے عمل کے دوران حصار کو توڑ دیا تو تمہیں جو نقصان ہوگا سو ہوگا، مگر باقی لوگوں کا بھی جینا حرام ہو جائے گا۔ حافظ صاحب کا سخت لہجہ میری سماعتوں سے تازہ تھا۔ بابا، احمد نے مجھے التجائیہ انداز میں پکارا۔ میں نے قدم باہر نکالنا چاہے، پھر رک گیا۔ میرا وجدان چیخ چیخ کر خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ باہر مت آنا۔ سیاہ رات اپنی تمام تر سیاہ بختی سمیت سہم کر التجا کر رہی تھی کہ میں شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اچانک سیاہ بادلوں کا سینہ شک ہوا اور بجلی لپک گئی۔ بادل غصے سے گرجے اور بارش برسنے لگی۔ میرا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ وہ سرمئی سایہ میرے سامنے کھڑا التجائیں کر رہا تھا۔ مجھے جانے دو، اگر بجلی چمکی تو میں جل جاؤں گا۔ احمد اور وہ دیوزاد کہیں نہیں تھے۔ وہ خدایا شکر ہے کہ وہ فریب نظر تھا۔ میرا روم روم خدا کا مستشکر ہو گیا۔ بپری ہوائیں مشتعل ہو کر چکرا رہی تھیں۔ درختوں کو کھاڑے کے درپے تھے، مگر درختوں کے تنے سینہ سپر ہو کر اپنی جڑیں چھوڑنے سے انکاری تھے۔ البتہ ان کی شاخیں اور سرے دہشت سے مغلوب ہو کر دہرے تہرے ہو رہے تھے۔ بارش کی بوندیں گولیاں کی طرح برس رہی تھیں۔ بار بار ہوا پانی کی بچھاڑ کو ہانک کر لاتی اور آگے دھکیل دیتی۔ مجھے جانے دو، سایہ گڑگڑایا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، لیکن اسی لمحے میرے کانوں میں حافظ صاحب کا جملہ گونج اٹھا، یہ ایک کافر جن ہے اور مسلمان کو خام خواہ ستانا اس کا مشغلہ ہے۔ کئی مسلمان اس کی وجہ سے جان سے گئے ہیں۔ میں نے بس اتنا ہی دیکھا کہ سیاہ بادلوں سے روشنی کی ایک لکیر سرمئی سائے پر جھپٹی ہے۔ ایک دل خراش چیخ نے بادلوں کی گڑگڑاہٹ میں دم توڑ دیا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں بجلی لپک کر بادلوں میں واپس چلی گئی۔ اب میرے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ میں بارش میں بھیگتا ہوا گھر چل دیا۔ گھر کے دروازے پر ہی احمد میرا انتظار کر رہا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ میں آپ کے پیچھے آنے والا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس کا سر تھپ تھپایا اور اندر بڑھ گیا۔ بادلوں کا کھوکھلا سینہ چیر کر چاند چانک رہا تھا۔ سیاہ رات کا سیاہ بخت یکایک روشن ہو گیا۔ میں نے ایک نظر سیاہ رات کو دیکھا جس کی مانگ میں چاند کا جھومر سجا تھا اور بالوں میں ستاروں کی افشاں جھلملا رہی تھی اور وہ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ میرے لبوں پر بھی ایک بھرپور مسکراہٹ آ ٹھہری۔ میں نے اپنے قدم اندر بڑھا دیے۔ مجھے آج ایک بھرپور نیند سونا تھا، کیونکہ سیاہ رات روشن جو ہو گئی تھی